अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या हुकूमत की इस वक्त जो तरजीहात हैं वो वाकई अवामी मसाइल की तरफ हैं या सिर्फ ये सियासी बहसें हैं जो हर रोज़ हम सुन रहे होते हैं। एक तरफ 28वीं आईनी तरमीम, नए सूबों और इख्तियारात की तकसीम की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आईन पाकिस्तान का आर्टिकल जो बाकायदा बल्दियाती इंतखाबात और बाइख्तियार मकामी हुकूमतों को लाजमी करार देता है, उसको हम देखते हैं कि बरसा बरस से नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस्लामाबाद में हालिया अरसे में 6 बार बल्दियाती इंतखाबात जो है वो उसको डिले किया गया। फिर उसके बाद पंजाब में आखिरी बल्दियाती इलेक्शंस 2015 में हुए, जिसके बाद PTI के दौर में जो मकामी हुकूमतें हैं इसके इलेक्शन में रुकावटें नज़र आईं, और फिर अब जो नून लीग की हुकूमत है वो भी कानून साजी और हल्का बंदियों के नाम पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, जहाँ पर मकामी हुकूमतों की मुद्दत मार्च 2026 में मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन PTI की जो सूबाई हुकूमत है वो नए बल्दियाती इलेक्शन के बजाय 6 माह का अल्तवा चाहती है। हालांकि आईन पाकिस्तान के मुताबिक ये इलेक्शन 4 माह के अंदर करवाना लाजमी है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में भी इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल न होने के हवाले से सवालात उठते रहते हैं। इस हवाले से आज भी एक खबर है, इलेक्शन कमीशन से ये खबर सामने आई कि कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक एक अहम मीटिंग हुई और उसमें सूबाई काबीना के आइंदा इजलास में ये फैसला होगा मगर कि कब होने जा रहे हैं इंतखाबात। मगर हमने फिर ज़राए से भी बात की और वो बताते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत इस बल्दियाती इलेक्शन को भी कुछ सिक्योरिटी वजूहात और तमाम जो हालात वाक़यात हैं उसकी बुनियाद पर आइंदा साल मार्च तक मुलतवी कर सकती है। तो ये तमाम सूरत हाल है नाजरीन। 28वीं आइनी तरमीम के हक़ में जो हुकूमत दलाइल देती है उसमें वो बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, मगर सवाल यही उठता है कि जब आइन की मौजूदा शिकों पर ही अमल दरामद नहीं हो रहा तो नई आइनी तरामीम और इख्तियारात की तकसीम के दावे कितने हकीकी हैं। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 140A के तहत तमाम सूबाई हुकूमतें पाबंद हैं कि वो सूबे में मकामी हुकूमत का निज़ाम कायम करें और उन्हें सियासी और फिर माली इख्तियारात की जिम्मेदारियां भी मुंतकिल करें। लेकिन हमारी बड़ी सियासी जमातें एक जैसा ही रवैया रखती हैं। ये एक हायर लेवल से खुद ही एतराफ़ है कि सियासी जमातों की इसके पीछे क्या वजह रहती है। सो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनाने से पहले बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक और बहस आजकल चल रही है, वोटर्स की जो एज है, जो 18 साल की उम्र है अभी तक, उसको बढ़ाकर 25 साल करने के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया। उसकी कोई ख़ास दलील तो उनके पास नहीं थी, लेकिन लग रहा था कि अवामी सेंटिमेंट को टेस्ट करने के लिए वो बयान दिया गया है। तो कुछ हमने नौजवानों का सेंटिमेंट आज जानने की कोशिश की, तो नौजवानों का इस पर क्या कहना है प्रोग्राम में उसको भी शामिल करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मोइज़ जाफरी साहब को हमने आज के प्रोग्राम में दावत दी है, रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी और सीनियर माहिर कानून है। हमारे साथ अहमद इकबाल साहब भी मौजूद हैं जो कि मेंबर हैं पंजाब असम्बली के। इसके साथ साथ आप मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के हवाले से ज़ोर देते हैं और इस हवाले से आपकी एक तंजीम भी है, साथ साथ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मोइज़ जाफरी साहब, आपसे हम आगाज़ करेंगे। इससे पहले हमने देखा है कि हुकूमत ने जो आइनी तरामीम की उसके ज़रिए अदलिया का ढांचा तो तब्दील कर लिया। कुछ हुकूमती वज़रा ये भी कहते हैं कि 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम में जो कमियाँ रह गई थीं वो अब 28वीं में पूरी होंगी। आपकी नज़र में कोई ड्राफ्ट तो, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबके सामने नहीं है, वी आर नॉट श्योर कि जो मुतल्लिका वज़रा है उनके पास भी अभी तक है या नहीं, लेकिन जो बयानात हैं उसको देखते हुए आपको क्या लगता है 28वीं तरमीम में क्या तरजीह होगी हुकूमत की, मकासद क्या होंगे और इसका खुदोखाल क्या होगा? जी, बहुत शुक्रिया आपसे, आपने मौका दिया। देखिए, मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम जो है वो एक ऐसे वक्त पे आई थी कि जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैकफुट पे थी और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन दी असेंडेंसी थी। तो उस वक्त जो एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक नेशनल कंसेंसस जनरेट करके इस बात पे कंसेंसस हो गया था कि वफाक के पास ज़रूरत से ज़्यादा ताकतें हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कंकरेंट लिस्ट के अंदर उनके पास जुरिसडिक्शंस है और ये जो है नीचे आनी चाहिए। और इसके पीछे नियत ये भी थी कि फिर वो सूबे के लेवल से भी फिर मजीद नीचे जाएंगी और मकामी हुकूमतों की तरफ, जिस तरह आइन में लिखा है, फाल तरीके से मकामी हुकूमतें भी रन की जाएंगी। अब वो प्रोविंशियल लेवल पे आके मामला रुक गया, तो उसके बाद से 2010-11 के बाद से जब से वो तरमीम पास हुई है, ये बात अब बहुत आया हो गई है कि हमारे जो अनइलेक्टेड फोर्सेस हैं, जो हमारे इलेक्टेड फोर्सेस से कभी कभी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं, उनको जब कार्य सरकार के अंदर मुदाखलत करनी होती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है कि वो वफाक के ऊपर कंट्रोल करें, वफाकी हुकूमत के ऊपर। वहाँ पे नोड्स ऑफ पावर कम होती हैं, सेक्रेटेरिएट्स जो हैं वो डिफाइंड होती हैं।
اور 4-8 منسٹریز کو ہینڈل کرنا نسبتاً آسان ہے، بجائے آپ صوبوں کے کئی سارے منسٹرز کو لے کے ایک پروسیس کے تھرو ہینڈل کریں یا چلائیں. تو ایک چیز عیاں ہو گئی 18ویں ترمیم کے بعد کہ وفاق جو ہے وہ بجٹ پاس ہونے کے پہلے دن اگلے دن ہی بینکرپٹ ہو جاتی ہے، اس کا دیوالیہ نکل چکا ہوتا ہے، کیونکہ جو وفاق کے حصے میں پیسے آتے ہیں وہ دفاع پہ اور قرضوں کی سود کی ادائیگی کے بعد کچھ نہیں بچتا. 18ویں ترمیم کے بعد نیت یہ تھی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت کا حجم پھر چھوٹا ہو جائے گا، جو چیزیں صوبوں کی طرف رسپانسبلٹیز بھیج دی جائیں گی، اور ان رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ صوبوں کا کام ٹیکسیشن بھی ہو جائے گا، اور پھر صوبے اپنا کام چلاتے ہوئے مزید رسپانسبلٹیز نیچے مقامی حکومتوں کی طرف ڈال دیں گے. اور جو انویژنڈ انڈرسٹینڈنگ آف ڈیموکریسی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اتنے قریب فیصلے کیے جائیں، سب سے قریب تر جو ہو سکے فیصلہ آپ کے اس حد تک قریب ہونا چاہیے. اگر آپ کی سڑک کا فیصلہ ہے تو آپ کی یونین کاؤنسل نے کرنا چاہیے، تاکہ اس کے پیچھے ایک بہت سادی سی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سنوائی جو ہو وہ ایک علاقے کے مقامی آدمی کی اس کے مقامی آدمی کے سامنے ہی ہو، اور جو آدمی اس کے علاقے کا انفراسٹرکچر بہتر کر رہا ہو یا اس کے علاقے کے اندر خرچہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے کا فیصلہ کر رہا ہو وہ بھی مقامی ہو. اور اس کے علاوہ پھر صوبائی حکومت جو ہے اس کا کام صرف اس سب نظام کی سرپرستی کرنا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے ٹیکسیشن کا حجم بڑھانا ہو ان سارے جورسڈکشن میں جو کہ اب ان کی ذمہ داری ہو گئی ہیں، جیسے کہ سیلز ٹیکس آن سروسز ہے. اور پھر وفاق جو ہے وہ جو کور فنکشنز آف فیڈریشن ہے، یعنی کہ فائنانس منسٹری کے تحت ایک فسکل رسپانسبلٹی کا اظہار کرے، دفاع اپنے ہاتھ میں رکھے، فارن پالیسی اپنے ہاتھ میں رکھے، اور بیسک انٹیریئر پالیسی جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھے، اور اس کے علاوہ کچھ نہ کرے. جس طرح شہری رحمان صاحبہ جب انفارمیشن منسٹر تھی تو انہوں نے خود اپنی منسٹری کو رول بیک کرنے کا ایک رائچہ پیش کیا تھا کہ اب وہ انفارمیشن منسٹری غیر ضروری ہے. اول تو اس لیے غیر ضروری ہے کہ انفارمیشن منسٹری کی پروپیگینڈا آرم کے علاوہ کوئی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے، اور دوسرا اس لیے غیر ضروری ہے اس لیے کہ اب ہر صوبے کے اندر اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنے اسپوکس پیپل ہیں آلریڈی موجود، لیکن وہ منسٹری رول بیک کے بجائے آپ نے دیکھا کہ وہ وسیع تر وسیع ہوتی گئی. اور اسی طرح اب کیونکہ پیسے نہیں ہیں اور صوبوں کے لیول پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا مزید اسٹرینتھ نیچے دینے سے قاصر ہیں، جس طرح وفاق نیچے اسٹرینتھ دینے سے قاصر تھی، کیونکہ جب ڈیموکریٹک نوڈز بڑھ جاتی ہیں تو ان کا کنٹرول جو ہے وہ مزید مشکل ہو جاتا ہے. اس پہ ہم ضرور میں چاہوں گی یہ موئی صاحب آگے آپ کہ کیا انسیکیورٹیز ہوتی ہیں کہ جو ہم یہ نہیں کر رہے ہوتی ہیں ہماری سیاسی حکومتیں، اور خود خواجہ صاحب جس طرح اس کا اعتراف کر رہے ہیں تو اس کو ہم اعتراف جرم کہیں سیاستدانوں کا، یا بے بسی کہیں. بے بسی کا ایلیمنٹ اس معاملے میں تو ہمیں کم از کم نظر نہیں آتا، کیونکہ سبھی کا اتفاق رہتا ہے کہ اختیارات منتقل ہونے چاہیے. احمد اقبال صاحب، یہی انہی گراؤنڈز کے اوپر یہ نئے صوبوں کی جو بات ہو رہی ہے، انہی گراؤنڈز پہ حکومت سوچتی ہے، اس کا موئی صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے، یا یہ جو 18ویں ترمیم کا طے شدہ اصول ہے اور پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ جو کنسنسس بلڈنگ ہوئی 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہ اس میں آخرکار اختیارات منتقلی تک ہمیں جانا تھا، اس سے ہم ڈائیورٹ ہو کے اس طرف جائیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری بحث کو؟ جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. میں ایک قدم پیچھے جانا چاہوں گا. جو معیز جعفری صاحب نے بات کی 18ویں ترمیم کی، میں اس سے پیچھے چارٹر آف ڈیموکریسی سے اس سفر کو شروع کرنا چاہوں گا. جب کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو امپلیمنٹیشن تھی اور جو اس کی ایک 18ویں ترمیم اس کا ایک ٹول بن کے ایمرج کیا، جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اور نواز شریف صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تو اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ ڈیولوشن ٹو دا میکسیمم ایکسٹینٹ اینڈ پاور وڈ بی ڈیوالوڈ ٹو گراس روٹس سو آن اینڈ سو فورتھ. اور 18ویں ترمیم نے بہت سارے اہداف اور گولز اچیو کر لیے. آئی ووڈ لائک ٹو سے اینڈ آئی مینٹین دیٹ 18th amendment missed out on one goal of charter of democracy، اور وہ تھا کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور مضبوط مقامی حکومتوں کا قیام. کیونکہ جس آرٹیکل کا آپ نے حوالہ دیا آئین کا 140A، دیکھیں آئین کی کتاب ہے، یہ اتنی ایک موٹی کتاب ہے، اس میں یہ جو آئین کی کتاب ہے یہ 3 tiers آف گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. سو ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، پھر پروونشل گورنمنٹس ہیں، اور پھر تیسرا ٹیئر ہے لوکل گورنمنٹ. اب جب یہ چیپٹرز آفٹر چیپٹرز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے امور کے اوپر لکھے گئے ہیں کہ جوڈیشری کیسے ہوگی، پارلیمان کیسے ہوگی، پھر پروونشل گورنمنٹ کے اوپر چیپٹرز ہیں،
جب لوکل گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو اس آئین میں صرف 2 لائنز ہمیں دی جاتی ہیں کہ ہر صوبہ جو ہے وہ اپنی حدود میں ایک لوکل گورنمنٹ کا قیام کرے گا جو مالی، انتظامی اور سیاسی اس کے پاس خود مختاری ہوگی. اور وہ 2 لائنیں دے آر اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ٹو سچ این ایکسٹینٹ کہ جو لوگ لبرلی اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہر منٹ ہر سیکنڈ صوبائی حکومتوں پہ لازم ہے، فرض ہے کہ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے، با اختیار لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے. اور ایک دوسرا اسپیکٹرم ہے اینڈ اٹ از اپ فار ڈبیٹ، وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ تو صوبوں کا اختیار ہے، اب صوبے کریں نہ کریں. اور انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب کے اندر پچھلے 13 سالوں میں کوئی 7-8 قوانین لوکل گورنمنٹس کے تبدیل ہوئے، لیکن صرف ایک دفعہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوئے. اب اس کے اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس تجربے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ مطلب آئین میں ترامیم اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ بہتر سے بہتری کی طرف جا سکیں. تو 18ویں ترمیم میں بھی یقیناً کوئی سکم ہو سکتے ہیں، اور اس میں ایک سب سے بڑا سکم یہ ہے کہ جب NFC ڈیزائن کیا گیا تو وہ اس ازمپشن کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا کہ صوبے آگے لوکل گورنمنٹس بنائیں گے اور ان وسائل کو آگے تک. میں ایک بات احمد صاحب، کیونکہ ہم جو لوکل گورنمنٹس کی میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، NFC پہ میں آؤں گی. یہ جو آپ کی اپنی حکومت، آپ کی اپنی جماعت کی جو حکومت ہے پنجاب میں، انہوں نے بھی جس قسم کی بھی قانون سازی کی آپ حوالہ دے رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے پاس تو ان کے جو فنڈز ہیں وہ بھی باقی صوبوں کے مطابق بہتر ہیں. یہاں کیا انسیکیورٹی ہوتی ہے؟ اس میں تو زیادہ سہولت ہو جائے گی اگر لوکل گورنمنٹس تک اختیارات منتقل ہو جائیں گے. اور پنجاب فنڈز کے حوالے سے بھی ہمیں انسیکیور نہیں نظر آتا، وہاں تو شہر کی بیوٹیفیکیشن کے لیے پروجیکٹس شروع کیے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے، آپ نے میری بات کو بیچ میں ٹوک دیا. جس نقطے پہ میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس صوبے کے پاس جو لیجسلیشن کا اختیار ہے لوکل گورنمنٹس کا، وہ آپ چاہے سندھ میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، KP میں دیکھ لیں، ہر جگہ بار بار لیجسلیشن کر کے لوکل گورنمنٹ قوانین چینج کیے جاتے ہیں، سسٹم چینج کیا جاتا ہے، اسٹرکچر چینج کیا جاتا ہے. اس لیے لاسٹ ایئر اکتوبر میں پنجاب اسمبلی نے ایک ہسٹورک ریزولوشن ود دا کنسنسس آف دا ہاؤس پاس کی، جس میں ساری پارٹیز جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کی ہاؤس میں نمائندگی جن کے پاس ہے، انہوں نے یونانیمسلی ووٹ کیا کہ اس وقت ہی شنید تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے یا 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. تو پہلی صوبائی اسمبلی تھی جس نے وفاق کو یہ لکھا کہ آپ آئندہ آنے والی آئینی ترمیم میں لوکل گورنمنٹس کو ایک پورا چیپٹر آئین میں دیں جو اس کا سٹیٹس بنتا ہے، تاکہ اس کو وہ جو مالی خود مختاری اور سیاسی خود مختاری اور انتظامی خود مختاری ایک ویگ سی ٹرمز بتائی گئی ہیں ان کو ڈیفائن کیا جائے، PFC کو آئین کا حصہ بنایا جائے تاکہ ایک یونیفارم اور سٹینڈرڈ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ پاکستان کے ہر حصے میں موجود ہو. اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر جب MQM نے بھی اس ریزولوشن کو کوٹ کر کے یہ تقاضا کیا کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی جائے، تو پرائم منسٹر نے لاء منسٹر کی سربراہی میں ایک کمیٹی ایکچولی اس وقت بنائی ہوئی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ 28th امینڈمنٹ میں یہ جو مسنگ ٹیئر آف پاکستان فیڈریشن ہے، جو 3rd ٹیئر ہے، لوگ دیکھیں اس وقت شراکت مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے بلوچستان کی بات کی، اصل مسئلہ لوکل گورنمنٹس کا سروس ڈیلیوری سے زیادہ میں سمجھتا ہوں شراکت کا مسئلہ ہے کہ آپ پورے ملک کا نظام جو ہے وہ چند ہزار لوگ، 1500 لوگ جو ہیں الیکٹڈ 4 صوبائی اسمبلیوں کے اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے، وہ 25-26 کروڑ کا ملک جو ہے اس کی افیکٹو ترجمانی نمائندگی نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم 3rd ٹیئر کو افیکٹو بنائیں. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. اب آپ کا مجھے اس بات پہ اتفاق نظر آتا ہے کہ خواہ وہ قانون سازی ہو، حلقہ بندیوں کو بنیاد بنایا جائے، آپ کی اپنی جو جماعت کی پنجاب حکومت ہے اس سمیت جو جواز دیے جاتے ہیں اختیارات کو منتقل نہ کرنے کے، وہ کوئی اتنے خاص جواز نہیں ہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، ہم پھر بات کریں گے کہ اور آپ کو سنوائیں گے کہ 18 سے 25 سال کے جو پاکستان کے نوجوان ہیں وہ ووٹر کی عمر بڑھانے کے حوالے سے کیا سینٹیمنٹس رکھتے ہیں. بڑے سخت قسم کے رد عمل آئے ہیں، وہ آپ تک پہنچائیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید. اہم حکومتی شخصیت رانا ثناءاللہ نے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا میڈیا کے سامنے کہ اس بات پر بھی غور ہو رہا ہے کہ جو ووٹ دینے کی عمر ہے اس کی ابھی جو کم از کم عمر ہے 18 سال ہے, اس سے بڑھا کر اس کو 25 سال کر دیا جائے. دلیل ان کی کوئی اتنی خاص نہیں تھی. انہوں نے البتہ یہ کہا کہ جو امیدوار ہے اس کی کم از کم عمر 25 سال ہوتی ہے تو ووٹ دینے والے ووٹر کی عمر بھی 25 سال ہونی چاہیے. اس پر ہم نے آج بات کی 18 سے 25 سال کے درمیان جو نوجوان ہیں ان سے, اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. بل سے ہے اور حکومت سے ان کا مطالبہ بھی ہے کہ اس قسم کی کوئی آئینی ترمیم نہ کی جائے جس میں ووٹر کی کم از کم عمر کو 18 سے بڑھا کر 25 کر دیا جائے. مکمل باشعور تھے یہ نوجوان جن کے خیالات بھی ہم نے سنے. تو معز جعفری صاحب, آپ کی نظر میں یہ جو بحث چھیڑی گئی ہے حکومت کی ایک وزیر کی طرف سے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کیا مائنڈ سیٹ ہے حکومت کا, کیا وہ 18 سال کے نوجوان کو باشعور نہیں سمجھتے یا دیگر کوئی سیاسی وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں, اس کی ایک بہت سمپل وجہ ہے. حکومت کو پتہ ہے کہ ان کے دلوں میں تیل نہیں ہے. ان کو اگر کوئی بھی پولیٹیکل پروسیس کا سامنا کرنا پڑے تو وہ ہاریں گے اور بہت بری طرح ہاریں گے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر 25 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں وہ صرف بری طرح ہاریں گے تو وہ 18 سے 25 سال کی عمر کے لوگوں سے تو اتنی بری طرح ہاریں گے کہ اگر 1 ووٹ مل گیا یا 2 ووٹ مل گئے تو بھی ایک نایاب سی چیز ہوگی. ان کو اپنی اللیجیٹمیسی کا اندازہ ہے. اس اللیجیٹمیسی کو بچانے کے لیے ایک الیکشن چرا کے ان کے ہاتھ میں دیا گیا. اس سے بچنے کے لیے ایک پورے سپریم کورٹ کو تباہ کر دیا, نظام عدل کو تباہ کر دیا. اس کے علاوہ پارلیمان کے اندر سینٹٹی کو ختم کر دیا. پارلیمنٹ کی ریزرو سیٹس کی ججمنٹ ایک موکری بنا کے ایک نظام کھڑا کر دیا صرف اس لیے کہ اپنے اقتدار کو طول دی جا سکے. تو اب جب وقت قریب آتا جا رہا ہے کہ جب کسی بھی طرح سے, کتنے بھی غلط طریقے سے, کتنے بھی جعلی طریقے سے یہ سوال پھر سے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی آپ ہمیں پسند کرتے ہیں, تو کیونکہ اس کا جواب یہ ہوگا ہم آپ کو پہلے ہی پسند نہیں کرتے تھے تو اب ہم آپ کو کیا بتائیں. تو اس میں جو بھی طریقہ نکالا جا سکے, اس میں شارٹ کٹ کرنے کے لیے وہ طریقے نکالے جا رہے ہیں. اب جو بھی عذروں کے لیے ان کے دماغ کچے ہوتے ہیں, ٹویٹر پہ ہزاروں مثالیں موجود ہیں ان اسسٹنٹ کمشنرز کی جو کہ 21 سال کی عمر میں ہمارے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسے خرچ کرنے کے تو اہل ہیں, ہمارے بیسک مسائل کے اوپر اپنی رائے دینے کے اہل ہیں, کار سرکار کو ادا کرنے کے اہل ہیں, لیکن وہ دماغ کے اتنے کچے ہیں کہ وہ ووٹ دینے کے اہل نہیں ہیں. تو یہ تو منظر خیز باتیں ہیں. ایک چوری ہے, اس کو چھپانے کے لیے پورا نظام بٹھایا ہے. اب جن لوگوں سے ڈر ہے ان لوگوں کو آپ نے محدود کرنا ہے. اب اگلی امینڈمنٹ میرے خیال سے 29ویں یہ آ جائے گی کہ اگر آپ نے کبھی بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہو تو آپ آئندہ ووٹ نہیں دے سکیں گے. یہ بھی اس کا بھی انتظار کر لیتے ہیں. احمد اقبال صاحب, یہ تو جو نوجوان ہیں اور یہ ابھی بھی حکمراں جماعت کو نوجوانوں میں اتنی پاپولر نہیں ہے, بڑے مختلف نوجوانوں کے سیاسی خیالات ہمیں نظر آتے ہیں. تو جس قسم کا یہ آئیڈیا سامنے رکھا گیا یہ تو نوجوانوں کا تمسخر اور مذاق اڑانے والی بات ہے, ان کی عقل و شعور اور انٹیلیجنس کی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پچھلے جو الیکشنز ہوئے اس میں رجسٹرڈ ووٹر 18 سے 25 سال کے تقریباً 3 کروڑ کے قریب بتائے جاتے ہیں, جو ایک بہت بڑی تعداد ہے. سو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا جو رانا صاحب نے پبلک میں سامنے رکھا؟ میرا سب سے پہلے تو میرا یہ خیال ہے کہ نوجوانوں کے بارے میں کوئی رائے اپنی خود بنا کے پیش کرنا کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے کس کو نہیں دیں گے, سب سے بڑا تمسخر تو نوجوانوں کا آج ہم نے اس شو پہ اڑا دیا ہے یہ کہہ کے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے. آج پنجاب کا جو 18 سال کا نوجوان ہے وہ اوور ویلمنگلی پی ایم ایل این مائنڈیڈ ہے اور پی ایم ایل این انکلائنڈ ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کی, انہوں نے ایک ڈائیکوٹمی یا ایک کانٹرڈکشن کے حوالے سے بات کی, اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ کانٹرڈکشن ہے جس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی کیا ووٹ ڈالنے والا اور الیکشن لڑنے والا جو ہے ان کی ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ایک جیسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہی کانورسیشن اس وقت بھی ہوئی جب پاکستان میں بہت سارے پولیٹیشنز کو ثاقب نثار صاحب نے اور افتخار چودھری صاحب نے نااہل کیا کیونکہ وہ ڈوئل نیشنلٹی ہولڈرز تھے. تو اس وقت بھی یہ سوال کچھ لوگوں نے اٹھایا کہ جی ڈوئل نیشنل ووٹ تو ڈال سکتا ہے, چناؤ کر سکتا ہے, لیکن انتخاب نہیں لڑ سکتا. اور وہی ڈوئل نیشنل جو پاکستان میں پیدا ہو کے کسی اور ملک کا شہری بن گیا, وہ اس ملک کی پارلیمان میں حتیٰ کہ یو ایس کانگریس یا سینٹ کے لیے ایلیجیبل ہے, لیکن وہ اپنی ایلیجیبلٹی پاکستان کی نمائندگی کی کھو دیتا ہے. تو میرے خیال میں جتنا میں نے اس کانورسیشن کو فالو کیا ہے وہ انہوں نے ایک
ریمارک دیا تھا اور انہوں نے بعد میں اس کی کلیریفیکیشن بھی دے دی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 28ویں آئینی ترمیم میں ڈسکس ہو رہی ہے یا اس کا حصہ ہوگی، بٹ انہوں نے اپنا ہی اسپوک ہز مائنڈ. ناؤ عاقل اور بالغ اجا کی آپ نے بات کی، تو عاقل اور بالغ تو ہم سب ہیں جو اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے. اگر آپ کوئی ایسی آبجیکٹیو ڈیفینیشن آپ کے پاس عاقل کی ہے تو میری عمر تو 41 سال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. تو یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے، چلے اس کو ہم ایک ہیلدی مائنڈ سیٹ بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن ایک بات جو آپ نے کی موئز صاحب، کوئی کامنٹ کہاں پہ لائن ڈرا کریں گے؟ 18 پہ کریں گے، 20 پہ کریں گے، 25 پہ کریں گے؟ تیسری بات جو بڑی کانٹرڈکشن تھی، اور آئی تھنک یہ ہماری ایک ایجسٹ سوسائٹی تو ہے، اٹ از اے پیٹریارکل سوسائٹی، تو ایجزم بھی اس میں اس کا ایک سب سیٹ اور کرولری ہے. وہ جو بات ہوئی، جو آپ نے کلپس چلائے، انہوں نے خود اپنے آپ کو کہا کہ جی ایک 18 سال کا بچہ یا 15 سال کا بچہ جو ہے وہ، سو آئی تھنک چلے وہ ہم کنڈیشننگ کر دیتے ہیں. اصل میں وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کی نوجوانوں کی ہم نے آپ کو گفتگو سنوائی، وہ تمام، اور ہم یونیورسٹیز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز ان کو بچہ کہہ کے اور بیٹا کہہ کے ہی مخاطب کر رہے ہوتے ہیں. موئز صاحب اگر آپ کی اجازت ہے، احمد صاحب میں موئز جعفری صاحب کا ایک کامنٹ. ابسا اٹ از انریلیٹڈ ٹو یور اوریجنل کوسچن، بٹ آئی تھنک یہ انفینٹلائز کرنے کی ہماری سوسائٹی میں ایک عادت ہے، ہم بھی کرتے ہیں، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو کرنا شروع کر. چلیں وی آل نیڈ ٹو کلیکٹیولی گرو اپ آلسو. تو موئز جعفری صاحب، یہ جو آخر میں یہ سیاست سے ادھر اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے، جتنی عمر کا امیدوار ہو اتنی ہی عمر کا ووٹر ہو، 25 سال کی جو بات، یہ جو دلیل ہے، اس پہ آپ ایک کامنٹ کر دیں کلوزنگ سے پہلے. اگر آپ 18 سال کی عمر کے شخص کو ایک بالغ اڈلٹ مانتے ہیں، تو پھر اگر آپ کو یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ لگ رہا ہے، تو پھر آپ ووٹنگ ایج کے ساتھ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی بھی عمر 18 کر دیں. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر آپ 18 سے 25 پہ لے کے جا رہے ہیں، 1/4 پاکستانی عوام کو حق رائے دہی سے محروم کر رہے ہیں، تو اس سے تو بہتر وجہ ہونی چاہیے نا کہ ہم 25 کو 18 نہیں کر سکتے تھے، 18 کو 25 ضرور کر دیں گے. آئی تھنک انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی ہے، ایسی کوئی چیز جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے ان کی. ٹھیک ہے احمد صاحب، پھر آپ بھی ایک کلیریفیکیشن دے دیجیے گا سر کہ یہ جو آپ کے اوور ویلمنگ 18 سال کی عمر کے نوجوان ہیں جو سارے پی ایم ایل نون کے ووٹر ہیں، اگر آپ بھی کوئی کیمرہ اور مائک لے کے مجھے 10-15 ڈھونڈ دیں 100 کے ہجوم میں سے. دارومال آئے، میں آپ کو ایک ٹور کرواتا ہوں یونیورسٹی کالج. جی شیور، آپ آگے چلے جائیے اور ان سے پوچھیے گا کہ کتنے لوگوں عوام پاکستان جی اوور ویلمنگ میجورٹی کہا تھا آپ نے سر. آئیے میں آپ کو ٹور کراتا ہوں. جانے پاپولیرٹی کے جو دعوے ہوتے ہیں، وہ دعووں کی حد تک سیاسی جماعتوں کے پاس اگر ایک ایسا ڈیٹا ہو، انتخابات اتنے شفاف ہوں جس کی بنیاد پر ہم کوئی پوزیشن لے سکیں، تو بڑی آسانی ہوتی ہے ہمارے پاس. لیکن بہت سارے سوالیہ نشانات پاکستان کے انتخابی عمل کے حوالے سے اور انتخابات کی شفافیت پر رہتے ہیں. بہت شکریہ احمد اقبال صاحب، عبدالمعز جعفری صاحب، دونوں اس پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین، 28ویں ممکنہ ترمیم کے حوالے سے ہی مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ احمد بلال محبوب صاحب ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جیسا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں بلدیاتی انتخابات، اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور ساتھ ساتھ ممکنہ 28ویں ترمیم میں حکومت کرنا کیا چاہتی ہے اور ترجیحات کس حد تک درست ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب، سربراہ پلڈیٹ. بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب آپ کے وقت کے لیے. اب جو 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے، یہ بحث ہم ویسے ہی اس وقت کر رہے ہیں جیسے 27ویں اور 26ویں ترمیم کے حوالے سے کرتے رہے تھے، کیونکہ کوئی ڈرافٹ تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. لیکن احمد بلال صاحب، وہ بیانات کی ایک بھرمار ضرور ہے جو حکومت دیتی آ رہی ہے. آپ کی نظر میں ممکنہ 28ویں ترمیم کے کیا خد و خال ہوگا؟ بہت شکریہ. دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ماضی میں ان کے بیانات تھے وہ اس کا ایک بنیاد بن سکتے ہیں سوچنے کا کہ کیا ہونے والا ہے 28ویں ممکنہ ترمیم کے اندر. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ بیانات آئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہے اس کی وجہ سے جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کے درمیان وسائل کی تقسیم ہے اس میں مسائل ہیں. اس کا ریفرنس یہ تھا کہ آرٹیکل 160 کی جو ذیلی شق ہے 3A، اس کے مطابق صوبوں کے وسائل کی ایلوکیشن زیادہ تو ہو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ وقت کے ساتھ ہمارے اوور آل وسائل کم ہو گئے اور ان کی وجہ سے اب فیڈرل گورنمنٹ کو سارا نقصان برداشت کرنا پڑا. تو میرا پہلا گیس تو یہ ہے
کہ شاید آئین کی یہ پرٹیکولر آرٹیکل 160 اور اس کی ذیلی شکل 3A غالباً اس سے ترمیم کی جائے گی. اور اسی شکل میں صوبے راضی ہوں گے یا اس کے لیے کوئی درمیان کا رستہ نکالنا پڑے گا؟ ہو سکتا ہے صوبے اس کے اوپر تیار نہ ہوں، اور خاص طور پہ چھوٹے صوبے جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا ہے وہ ضرور اس پہ اعتراض کریں گے. اگر سندھ کی جو رولنگ پارٹی ہے وہ اس کے لیے تیار ہو بھی گئی تو پھر آئی تھنک فال بیک پوزیشن کے طور پہ وفاقی حکومت شاید یہ چاہے گی کہ کچھ ذمہ داریاں جو اس وقت وفاقی حکومت اٹھا رہی ہے، جیسے ڈیفنس کے اخراجات، جیسے قرضوں کی جو سود کی ادائیگی، اور اس طرح سے فاٹا کے بارے میں طے ہوا تھا، سابق فاٹا کے بارے میں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے لیے صوبے کنٹریبیوشن کریں گے. تو اس قسم کی ذمہ داریاں پھر صوبوں کو کے حوالے کی جائے کہ وہ جو مالی اخراجات جو اس وقت مرکز اٹھا رہا ہے وہ کچھ کم ہو جائے اس کے اوپر بوجھ. یہ غالباً فال بیک پوزیشن غالباً یہ ہو سکے گی. تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی گفتگو شدید چل بھی رہی ہو. تو میرے خیال میں پہلا تو جو فوکس ہوگا NFC ہوگا، اور اس کے بعد جو دوسرا، چونکہ یہ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے PMLN نے MQM کے ساتھ جب وہ گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی تھی، تو پھر 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے موقع پہ بھی پرائم منسٹر نے خود آن دی فلور آف دی نیشنل اسمبلی یہ اعلان کیا تھا کہ یہ ہمارا معاہدہ ہے، اور جو بھی ہمیں یہ موقع ملے گا ہم مقامی حکومتوں کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائیں گے، جیسا کہ وہ MKM نے اس کا مسودہ قومی اسمبلی میں پیش بھی کیا ہوا ہے. یہ جو احمد بلال صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو، آئین بڑا واضح ہے مقامی حکومتوں کے حوالے سے، اختیارات منتقلی کے حوالے سے. MQM کا مسودہ کتنا کیٹیگوریکلی اس چیز کے اوپر زور دیتا ہے کہ فنڈز منتقلی کو یقینی بنایا جائے، اور کس طرح مختلف آپ کو نظر آتا ہے اور قابل عمل؟ نہیں، وہ بلکہ بہت ہی ریڈیکل ایک تجویز ہے ان کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشنل فائنانس کمیشن سے جو فنڈز ہیں وہ پروونس کو منتقل ہونے کے بجائے پروونس کو تو ہوں جو پروونس کے ڈائریکٹلی ان کا ایریا ہے، لیکن جو پروونس کے جو لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے خرچ ہونے ہیں وہ پروونس کو نہ جائیں بلکہ ڈائریکٹلی لوکل گورنمنٹ کو منتقل ہو جائے. یعنی اس میں پروونس کا کوئی کنٹرول نہ ہو، کیونکہ ماضی میں یہ صحیح ہے کہ پروونس جب فنڈ ریسیو کرتا ہے تو پھر وہ پروونشل فائنانس کمیشن کو بھی نہیں بناتا اور اس سے ریکمنڈیشن بھی نہیں لیتا، اور بہت تھوڑا سا اماؤنٹ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے سے خرچ ہوتا ہے. تو یہ مجھے کوئی تھوڑا سا ریڈیکل لگتا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ بھی آئین کے ذریعے صوبائی حکومتوں کو اس بات کے اوپر پابند کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہر صورت فنڈز آگے دینے ہیں، اختیارات منتقل کرنے ہیں. کچھ ایسا تبدیلی آ سکتی ہے اس ریڈیکل آئیڈیا کی طرف اگر نہ بھی جائے؟ آ سکتی ہے کہ ان کا جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج منیمم فکس کر دی جائے. مثال کے طور پہ کم از کم جو ہو سکتی ہے وہ 35% ہے، ورنہ لوگ تو کہتے ہیں 50% کے قریب ہونی چاہیے. لیکن چلے 35% ہی کر رہے کہ وہ کم از کم وہ پروونشل جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کا ایلوکیشن، اس کی ایکسپینڈیچر لوکل گورنمنٹ کے تھرو ہو. یہ ہو سکتا ہے اور یہ پابند کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم آج کا، کیونکہ ہمارا خاص بلدیاتی جو نظام ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، صوبائی حکومتوں کی آپ کی نظر میں یا جو آپ کا اس کے اوپر کام ہے اس میں آپ نے کیا دیکھا؟ کیا ایک کوئی انسیکیورٹی یا کون سے عناصر اس میں رہتے ہیں کہ آج بھی ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن مختلف کہیں قانون کا سہارا لیا گیا؟ بلوچستان سے بھی یہ خبر ہے کہ شاید اگلے سال تک جو ہے وہ ملتوی ہو جائے، لیکن ابھی کوئی کلیئرٹی نہیں، اس کے اوپر ایک اور میٹنگ ہونی ہے. اس پہ آپ کی کیا ورکنگ ہے احمد بلال صاحب؟ کیا مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آتا ہے سیاسی جماعتوں کا اور حکومتوں کا؟ دیکھیے، ہم تو خود اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بہت ضروری ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ صوبوں کا اور مقامی حکومتوں کا درمیان ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ صوبائی حکومتوں کی پرسسٹنٹلی، یہ صرف موجودہ حکومتیں نہیں، ماضی کی حکومتیں بھی ان کی کوششیں رہی ہے کہ وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ان کے اوپر ٹوٹل کنٹرول ہو. تو وہ بہت کم فنڈز دیتے ہیں لوکل گورنمنٹ کو، اور پھر اختیارات بھی نہیں دیتے ہیں. اختیارات میں بھی جو قانون چونکہ قانون پروونشل گورنمنٹ نے بنانا ہے تھرو دی پروونشل اسمبلی، تو ان کے پاس یہ اختیار ہے
तो वो चीज़ों को इस तरह से मोल्ड करते हैं कि सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियारात, उनकी ताकत और उनके फंड्स, उसके ऊपर उनका कंट्रोल रहे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सूबाई असम्बली के मेंबर भी ये चाहते हैं कि वहाँ पे कोई और सेंटर ऑफ पावर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ना डेवलप हो जाए और वही लोकल गवर्नमेंट के फंड्स को खर्च करने में उनकी रिकमेंडेशन ही कबूल हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़रूरी है। इंडिया ने भी यही किया, 40-50 साल के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल हमारे यहाँ भी वक्त आ गया है कि हमारे यहाँ भी ये निज़ाम इफेक्टिवली चल नहीं रहा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए उसके बेसिक खदोखाल जो है वो फिक्स भी किए जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपके कीमती वक्त के लिए। वजाहत से अहमद बिलाल साहब ने इस बात को वाज़ेह किया है और यही नज़र आता है कि जो ताकत है, इख्तियारात हैं और उसके साथ साथ आजकल तो तशहीर भी ऐड हो चुकी है, तो सबके ऊपर किसी और का नाम ना आए। वो सूबाई हुकूमतें चाहती हैं कि उन्हीं के पास रहे, लेकिन फिर साथ साथ हमें नज़र आता है कि निचली सतह के ऊपर लोगों के जो मसाइल हैं वो भी हल नहीं हो रहे होते। तो देखते हैं कि आइन के तहत पाबंद किया जाता है मुमकिन 28वीं तरमीम में सूबाई हुकूमतों को या नहीं किया जाता। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।